बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात नहीं की तालिबात अस्सलाम वालेकुम तलबा। अब हम अपनी 9th क्लास की हमारी किताब है उर्दू की, इसका हम दूसरा सबक शुरू करेंगे अभी। तो सबक शुरू करने से पहले हम लोग उनके मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ेंगे। इस सबक के मुसन्निफ़ हैं मौलाना शिबली नोमानी। मौलाना शिबली नोमानी की जो खूबियाँ हैं अदब के हवाले से वो सारी इसके अंदर लिखी हुई हैं, जिसको अभी मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगी। मौलाना शिबली नोमानी 1857 में ज़िला आज़मगढ़ में पैदा हुए। कुरान मजीद फ़ारसी इब्तिदाई तालीम हासिल की, फिर गाज़ीपुर, रामपुर, लाहौर में दूसरे उलूम हासिल की, जिनमें अरबी अदब, मंतक, फ़लसफ़ा और इल्म हदीस वगैरह शामिल हैं। तो सैयद ने इनकी ज़हानत देखकर अलीगढ़ कॉलेज में शोबे अरबी और फ़ारसी की प्रोफेसरी की जगह दी। 1892 में उन्होंने तुर्की और दीगर 6 ममालिक का दौरा किया और अपना मशहूर सफ़रनामा इसी सफ़र की बुनियाद पर लिखा। 1913 में अलीगढ़ में दारुल मुसन्निफ़ीन कायम किया। ये इदारा अब तक इल्मी खदमात सर अंजाम दे रहा है। शिबली सर सैयद की रफ़्क़ा में मुमताज़ हैसियत रखते हैं। उर्दू अदब में ख़ुसूसन नसर में इनका मर्तबा बुलंद है। इनकी इबारतों का इख्तिसार, जोश, बयान और इल्मी वक़ार कुछ इन्हीं से मखसूस है। इनकी तहरीरों में शगुफ्तगी और क़ुव्वत होती है। वो नसर में इस्तिआरे का इस्तेमाल बहुत करते हैं। इनके यहाँ खूबसूरत और फ़ारसी तरकीबें नहायत लुत्फ़ मालूम होती हैं। इनकी वजह से इनका बयान शेर की तरह रसीला हो जाता है। सर सैयद के दूसरे रफ़्क़ा की तरह शिबली की तहरीर में भी अक़लियत मक़सदियत के ख़ास अंदाज़ नुमाया है। यही वो इस ख़ास नुक्ता नज़र को बार बार उभारते हैं कि इंसानी ज़िंदगी में अक़ल को बड़ी अहमियत हासिल है। मक़सदियत से मुराद है कि वो अदब के लिए मकसद को ज़रूरी समझते हैं। चुनांचे इनका बड़ा नस्बुल ऐन ये था कि मुसलमानों की तारीख़ और तहज़ीब को नए लोगों के सामने इस तरीक़ से पेश किया जाए कि इनके दिल में माज़ी से मुताल्लिक़ एहसास फ़ख्र पैदा हो, जिससे मुतासिर होकर वो अपने हाल और मुस्तक़बिल को बेहतर और शानदार बनाने की तरफ मुतवज्जा हों। नसर में शिबली की कई हैसियतें हैं। सवाने, सीरत निगारी, तारीख़, अदबी तनक़ीद और फ़लसफ़ा इनके अहम मौज़ूआत हैं, मगर इनकी मौरख़ाना हैसियत फ़ाइक़ और गालिब मालूम होती है। शिबली ने 1914 में वफ़ात पाई। तुलबा, हम लोगों ने मौलाना शिबली नोमानी की अदबी अदब के लिहाज से जो खूबियाँ हैं वो हमने पढ़ी। ये सबक उनकी इल्मियत का एक बहुत बड़ा सबूत है कि उन्होंने हिजरत नबवी के मौजू को इस तरह लिखा है कि हिजरत हमारे नबी ने जो मक्के से मदीना हिजरत फरमाई थी, तो उसके में क्या क्या ऐसे वाक़यात पेश आए थे जो हमारे लिए बड़ी ही अहमियत के हामिल हैं। अब हिजरत नबी के सबक को अभी हम पढ़ना शुरू करेंगे। पहले मैं आपको नए अल्फाज पढ़ के सुनाऊँगी, उसके मायने में मैं आपको बताऊँगी। पैराग्राफ तलबा पढ़ने के बाद मैं आपको उसकी तशरीह साथ के साथ समझाऊंगी। देखिए, नए अल्फाज हैं। इश्तिहार, ऐसा कागज़ या ऐसी बात जो ऐलान के तौर पर लिखी जाए वो इश्तिहार होती है। तड़के, सुबह सुबह, जानिसार, जान को कुर्बान करने वाले। जबल नूर एक पहाड़ का नाम है, यानी रोशनी का पहाड़। झनकार ख़ास आवाज़ को कहते हैं। कारसाज़ कज़ा, काम को बनाने वाला या संवारने वाला, यानी कि अल्लाह ताला। अब देखें, हम इसकी जो है बुलंद ख़्वानी शुरू कर रहे हैं। इस वक्त जबकि दावत हक़ के जवाब में हर तरफ से तलवार की झनकारें सुनाई दे रही थी, हाफिज़ आलम ने मुसलमानों को दारुल अमान मदीना की तरफ करने का हुक्म दिया, लेकिन ख़ुद वजूद अक़दस जो इन सितमगारों का हकीकी हदफ था, अपने लिए हुक्म खुदा का मुंतज़िर था। मक्के के बाहर अतराफ़ में जो साहिब असर मुसलमान हो चुके थे, वो जानिसाराना अपनी हिफाजत की खिदमत पेश करते थे। कबीला दौस एक महफूज किले का मालिक था। इसके रईस तुफ़ैल बिन उमरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना किला पेश किया कि आप यहाँ हिजरत कर आएँ, लेकिन आपने इनकार फरमाया कि कारसाज़ कज़ा ने शर्फ़ सिर्फ अंसार के लिए मखसूस किया था। चुनाचा क़ब्ल हिजरत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि दारुल हुजरा एक पुरबाग बहार मुकाम है। ख़याल था कि वह यमामा का शहर होगा, लेकिन वो शहर मदीना निकला। तुलबा, हमसे उस वक्त का ज़िक्र हम पढ़ रहे हैं
جب تمام کفار ہمارے نبی کی جان کے دشمن ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف جانے کا حکم دیا، یعنی کہ وہاں جانے کی ہدایت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مدینہ جانے کا ابھی تک ارادہ نہیں فرمایا تھا، کیونکہ ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ مجھے کیا حکم ملتا ہے۔ حالانکہ جو اس وقت مسلمان ہو چکے تھے وہ سب آپ وسلم کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کرنے کے لیے پیش کر رہے تھے۔ اسی میں قبیلہ دوس کے ایک مالک کا ذکر ہے، ان کا نام رئیس سفیل بن عمرو تھے۔ انہوں نے آپ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنے قلعے کو پیش کیا، لیکن ہمارے نبی نے انکار کر دیا، اور ہمارے نبی کو خواب میں نظر آیا ایک ایسی جگہ جو مطلب جہاں پہ باغ پھول وغیرہ تھے، تو سب کا خیال تھا کہ وہ جگہ، ہمارے نبی کا خیال تھا کہ شاید وہ یمامہ کا شہر ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ شہر مدینہ کا حکم آیا۔ آگے دیکھیں، نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے، تو وہی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کا عزم فرمایا۔ یہ داستان نہایت پراثر ہے، اسی وجہ سے امام بخاری نے باوجود اختصار پسندی کے خوب پھیلا کر لکھا ہے، اور حضرت عائشہ کی زبانی لکھا ہے۔ حضرت عائشہ وہ اس وقت 7-8 برس کی تھی، لیکن ان کا بیان در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہی سے سن کر کہا ہوگا، اور ابتدائی واقعہ میں خود بھی موجود تھیں۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑتے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے، اس پر انہوں نے دارالندوہ میں جو دارالشورا تھا اجلاس عام کیا۔ دیکھیں طلبہ، یہاں پر ہم نے پڑھا کہ جب صحابہ اکثر مدینے کی طرف چلے گئے تو ہمارے نبی نے بھی مدینہ جانے کا ارادہ کیا۔ کفار اس بات کو دیکھ رہے تھے کہ مسلمان وہاں جا کر طاقتور ہوتے جا رہے ہیں۔ ان تمام باتوں کو رکھتے ہوئے انہوں نے ایک اجلاس منعقد کیا، جو کہ ایک جگہ تھی دارالندوہ۔ اس دارالندوہ میں انہوں نے اجلاس طلب کیا، اور جو اس وقت مکے کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان سب کو بلایا۔ اب جو لوگ تھے ان کے نام دیکھیں، ہر قبیلہ کے رؤسا یعنی عتبہ، ابو سفیان، جبیر بن مطعم، نضر بن حارث بن قلاد، ابو البختری بن حشام، زبا بن اسود بن مطلب، حکم بن حزم، ابو جہل، امیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ، یہ سب شریک تھے۔ لوگوں نے مختلف رائے پیش کی۔ ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے، دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو اور ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دیں، اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بڑھ جائے گا، اور اکیلے تمام اور بنو آل ہاشم جو ہیں اکیلے ان کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس آخری رائے پر اتفاق ہوا، اور جھٹ پٹے سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستان مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ طلبہ، دارالندوہ میں جو اجلاس ہوا تھا اس اجلاس میں ہمارے نبی کے لیے مختلف رائے پیش کی گئی، اور آخری رائے یہ تھی کہ تمام قبائل کا ایک ایک بندہ نعوذ باللہ سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کریں گے، کہ اس صورت میں تمام ہمارے نبی کا جو خون ہے وہ تمام قبائل میں بڑھ جائے گا، اور آل ہاشم میں ان کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ہمارے نبی کے گھر کا محاصرہ کر لیا کہ جب وہ نکلیں گے تو ہم یہ کام کریں گے۔ آگے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کو اس درجے عداوت تھی، یعنی کہ دشمنی تھی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت پر اعتماد تھا۔ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا آپ ہی کے پاس لا کر رکھتے تھے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں تھیں، آپ کو قریش کے ارادے کی پہلے خبر ہو چکی تھی۔ اسی بنا پر حضرت علی کو بلا کر فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس کر آنا۔ یہ سب خطرے کا موقع تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب
قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے یہ قتل گاہ فرش گل تھا۔ بتایا گیا ہے کہ ہمارے نبی سے اس حد درجے کہ کفار نے دشمنی پال رکھی تھی کہ آپ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن ہمارے نبی پر اس قدر اعتماد تھا کہ امانتیں پھر بھی ہمارے نبی کے پاس ہی رکھوایا کرتے تھے، جس کو پہنچانے کے لیے ہمارے نبی نے حضرت علی کو منتخب کیا اور اپنے بستر پہ سنانے کے لیے کہا اور فرمایا کہ جو جو امانتیں جس کی اس کو واپس پہنچا دینا۔ آگے دیکھیں، ہجرت سے 2-3 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر کے گھر پر گئے اور دستور کے مطابق دروازے پر دستک دی۔ اجازت کے بعد گھر میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کچھ مشورہ کرنا ہے، سب کو ہٹا دو۔ بولے کہ یہاں آپ کے حرم کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ سے شادی ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ کو ہجرت کی اجازت ہو چکی ہے۔ حضرت ابوبکر نے نہایت بےتابی سے کہا کہ میرا باپ آپ پر فدا ہو، کیا مجھے بھی ہمراہی کا شرف حاصل ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ ہاں۔ حضرت ابوبکر نے ہجرت کے لیے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں ببول کی کھلا کر تیار کی تھی۔ عرض کی کہ ان میں سے ایک آپ پسند فرمائیں۔ محسن عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کا احسان گوارا نہیں تھا۔ ارشاد ہوا اچھا مگر بقیمت۔ حضرت ابوبکر نے مجبوراً قبول کیا۔ حضرت عائشہ اس وقت کم سن تھی۔ ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضرت عبداللہ بن زبیر کی ماں تھی، ان کی والدہ تھی، سفر کا سامان کیا، 2-3 دن کا کھانا ناشتے دان میں رکھا۔ نتاب جو عورتیں کمر پر لپیٹتی ہیں پھاڑ کر اس سے ناشتے دان کا منہ باندھا۔ یہ وہ شرف تھا کہ جس کی بنا پر آج تک حضرت اسماء کو ذات النطاقین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ طلبہ دیکھیں، ہمارے نبی کو چونکہ اس بات کا علم ہو چکا تھا تو آپ نے پہلے سے ہی تیاری کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے۔ دیکھیں اس پیراگراف سے ہمیں 3-4 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1 کہ ہمارے نبی کا وہ کیونکہ حضرت عائشہ سے شادی ہو چکی تھی، پھر بھی جو ہے وہ دستک دے کر گھر میں جانا اور جب حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں اونٹنیوں کی پیشکش کی تو آپ نے ایسے قبول نہیں کی، فرمایا کہ جب اس کی قیمت مقرر کرو پھر ہم اس کو لیں گے۔ تو حضرت ابوبکر نے مجبوراً ان کی اس رائے کو قبول کیا۔ اور جو حضرت اسماء حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی، ان کا ذکر ہے کہ انہوں نے سفر کا جو سامان ہے ناشتے کا وہ ان کا باندھا، جس پر انہیں ذات النطاقین کا لقب دیا جاتا ہے۔ کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرض مجھ کو رہنے نہیں دیتے، یعنی بیٹے مجھے نہیں رہنے دیتے۔ حضرت ابوبکر سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی، یعنی کہ طے پا چکا تھا کہ کہاں ملنا ہے۔ دونوں صاحب پہلے جبل سور کی غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسگاہ خلائق ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز جوان تھے، شب کو غار میں ساتھ ہوتے، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں۔ جو خبر ملتی شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے۔ حضرت ابوبکر کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا دودھ پی لیتے۔ 3 دن تک صرف یہی غذا تھی، لیکن ابن شام نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو حضرت اسماء گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھیں۔ اسی طرح 3 راتیں غار میں گزری۔ طلبہ جو 3 راتیں غار سور میں گزری اس کا احوال لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو حضرت ابوبکر کے غلام تھے وہ اپنی بکریاں چراتے ہوئے اس غار سے گزرتے تھے تو ہمارے نبی اور حضرت ابوبکر صدیق ان بکریوں کا دودھ پی لیتے تھے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت اسماء جو ہے وہ کھانے کا انتظام کر کے وہاں لے کے جایا کرتی تھیں۔ اچھا، اس طلبہ
اب ہم اپنے سبق کا بقیہ حصہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ اس سبق کی جو ہے بلند خوانی خود بھی اچھے طریقے سے غور سے کیجیے گا، جبکہ میں نے آپ کو الفاظ کے معنی بتا چکی ہوں. اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.